अच्छा जी, अली भाई एक सवाल था, वो तो आपने वैसे मैसेज डिस्प्ले करवा दिया था, लेकिन चलो मैं यहाँ से एक ये दफा फिर सवाल जरूर आपको किया करें, मैं मैसेज डिस्प्ले भी कराऊं, आपका सवाल करना फर्ज बनता है। आबादी के नजरियात, कोई फिरका है आबादी के नजरियात कायद कैसे हैं, वो भाई पूछ रहे थे। ये इबाजी उर्दू में बोला जाता है, अलिफ बा अलिफ और ज़्वाद छोटी ये, इबाजी। अरबी में इबादी, ये दाल नहीं है, इबादी मतलब दौलीन वाला इबादी। इबादी खवारिज का ही एक समझ ले ऑफ शूट है, ओमान के अंदर पाया जाता है। अब तो काफी ये मॉडरेट हो चुके हैं, बाकियों को आप मुसलमान समझते हैं, हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते हैं ये लोग, और मुझसे मिजाज इतने हैं कि रफुल ईदैन इन्होंने छोड़ा है तो पहला रफुल ईदैन भी छोड़ दिया है। जो मैं हनफियों से कहता हूं कि अगर छोड़ना है तो पहला भी छोड़ो, ताकि हमें यकीन है कि तुम्हें सुन्नत से नफरत नहीं है, बल्कि तुम्हारा यानी जो है वो मुनसे मिजाज हो। मतलब ये मैं इल्जामी जवाब के तौर पे कह रहा हूँ, वरना तो सुन्नत, ये कहते हैं नफा सुन्नत ही है ना जी, ना भी किया तो पहला भी छोड़ो ना, वो भी सुन्नत है, फर्ज तो वो भी कोई नहीं है आपके नजदीक फिका हनफी के। तो बाजी जो है ना, वो पहला रफुल ईदैन भी नहीं करते, वो डायरेक्ट हाथ छोड़ी हुई हालत में अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू करते हैं, और बाकी नमाज हमारी तरह ही पढ़ते हैं, और रफुल ईदैन कोई भी नहीं करते। हनफियों से बेहतर है इस लिहाज से, कम दो नंबरी नहीं की हुई कि अपनी मर्जी का रफुल ईदैन लिया हुआ दूसरा छोड़ दिया हुआ। बाकी अकायद में उनकी इस वक्त काफी वो मॉडरेट है, बाकी मुसलमानों के लिए वो नरमी का जज्बा रखते हैं, वो अहले सुन्नत की तकफीर कोई नहीं करते। लेकिन चूंकि उनके अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसको हम तो टॉलरेट इस हवाले से नहीं कर सकते, अगरचे हम उन्हें मुसलमान समझते हैं, उनके पीछे नमाज को जायज समझते हैं। खवारिज के पीछे जो प्योर खवारिज थे, जो इनसे बदतर थे, वो सुन कुबर अल बई हकीम में आया कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर उनके पीछे भी नमाज पढ़ लेते थे। तो हालांकि बुखारी में आया कि अब्दुल्ला बिन उमर जो है बदतरीन मखलूक खवारिज को शुमार करते थे कि वो काफरों की आयात मुसलमानों पे यानी सहाबा कराम पे लगाते हैं, उसके बावजूद नमाज उनके पीछे पढ़ते थे। तो खवारिज, उस जमाने के खवारिज के पीछे भी नमाज पढ़ी। मौला अली का कौल है अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, जब पूछा गया खवारिज के बारे में तो कि भाई वो काफिर है, आपने फरमाया काफिर कब से हुए वो? उन्होंने ये समझा कि मैं काफिर हो गया हूं इसलिए मुझे छोड़ गए, कुफरी से तो वो भागे हैं अपने जोम में। पूछा क्या मुनाफिक है? उनका मुनाफिक भी नहीं, कुरान में है मुनाफिक तो अल्लाह का जिक्र बड़ा थोड़ा करते हैं। तो फिर पूछा गया काफिर भी नहीं मुनाफिक भी नहीं तो फिर क्या है? तो उन्होंने कहा वो एक जमात है जिसने हमसे बगावत की, यानी हम में से ही है, एक बागी जमात है हमारे खिलाफ। क्योंकि सूरतुल बकरा के शुरू में इंसानियत की 3 कैटेगरीज आई हैं, नंबर 1 मुमिन, नंबर 2 काफिर और नंबर 3 मुनाफिक। अगर कोई काफिर भी ना हो मुनाफिक भी ना हो तो मुसलमान ही होगा। हाँ, पॉलिटिकली वो बागी है, वो तो अहले जमल भी बागी हैं, अहले सिफीन भी बागी हैं। तो मौला अली ने खवारिज को काफिर करार नहीं दिया, हालांकि वो मुंह पे साहबा को काफिर कह रहे थे। लिहाजा आज भी अगर किसी को कोई गलती लग जाए फाहम की और वो किसी की तकफीर कर देता है तो उसके ऊपर कुफर नहीं लौटेगा, उसकी तावील की जाएगी। हाँ, कोई शख्स मुसलमान समझते हुए किसी की तकफीर करे वो काफिर होगा। ये एक टेक्निकल बहस है अलग से। बाकी यहाँ पे जो आजकल के वो जो बाजी फिरका है, वो हजरत अबू बकर उमर को तो मानते हैं, हजरत उस्मान और हजरत अली का भी एहतराम करते हैं, लेकिन वो उनमें नकाइस निकालते हैं। जाहिर है कि उनकी बिल्टअप तो ख्वारिज से हुआ है, और उसमें जाहिर है कुछ बातें ठीक भी हैं, खुसूसन हजरत उस्मान के हवाले से जो वो हाईलाइट करते हैं, वो तो हम भी हाईलाइट करते हैं, लेकिन हम कहते हैं वो खलीफा राशिद हैं, उनकी नेकियां उनकी इज्तिहादी गलतियों पर भारी है। रह के मौला अली के बारे में जो वो करते हैं, तो मौला अली से तो जाहिर है उनको वैसी ही चिड़ इस हवाले से तो है कि मौला अली ने उनके खिलाफ तलवार उठाई है, हालांकि मौला अली उनके बारे में पॉजिटिव थे। तो हजरत अली से जो उनका इख्तलाफ है वो भी जेन्युइन है। अब वो हजरत अली ने जो कुछ किया वो वही किया जो सुलह हुदैबिया में नबी अलैहिस्सलाम ने किया। तो उस मौके पे जो बुखारी मुस्लिम में आता है, हजरत साल इब्ने हुनैफ जो है ना, वो तहकीम के मसले में जब हजरत मुआविया से सुलह के लिए मादा हो गए हजरत अली, तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि साल इब्ने हुनैफ कहते हैं कि वल्लाह अगर हम रसूलुल्लाह का फैसला बदल सकते होते ना तो सुलह हुदैबिया के दिन हम बदल देते, कि हम ताकतवर थे तब भी हमने दब के सुलह की, लेकिन चूंकि रसूलुल्लाह हमारे अमीर थे इसलिए हमने सर तस्लीम खम किया, लेकिन अगर हमारी ख्वाहिश भी होता तो हम नबी का फैसला कबूल ना करते। और ये बात सुना के उन्होंने हजरत अली के फौजियों को ये कहा कि हजरत अली जो इस सुलह के ऊपर आमादा हुए हैं तो हमें कंप्रोमाइज करना है कि अमीर का हुक्म है, अगरचे हमें ये बुरा लग रहा है।
اور یہ تو حضور نے پہلے پیش گوئی کی تھی، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے کہ حضرت علی نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی الاسلام کا نام مٹانے سے انکار کر دیا، اور یہ حصہ تو بخاری میں بھی ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا نام نہیں مٹاؤں گا، کافروں نے کہا آپ لکھیں محمد بن عبداللہ، ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، محمد رسول اللہ کاٹیں، تو حضرت علی نے کہا میں تو نہیں کاٹوں گا، پھر حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پہ لکیر پھیری. تو یہ حضرت علی کی حضور سے عقیدت تھی. تو اس وقت یہ بخاری میں تو اتنی حدیث ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں آگے حدیث یہ ہے کہ حضرت علی کو حضور نے کہا کہ ایک وقت تجھ پہ بھی یہی آنے والا ہے، ٹھیک ہے، لیکن تمہیں بھی وہی کرنا پڑے گا جو میں نے کیا ہے. اب یہ بڑی خطرناک روایت ہے سنن نسائی الکبریٰ کی، اور یہ حدیث جو ہے وہ خصائص علی جو چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ کا اس میں موجود ہے. تو اور وہی ہوا، حضرت علی کے سامنے جب وہ لایا گیا معاہدہ جنگ صفین تحکیم کے موقع پر، تو وہ معاویہ بن ابی سفیان نے یہی کہا کہ ہم تمہیں امیر المومنین نہیں مانتے، کیونکہ اس پہ لکھا تھا امیر المومنین علی بن ابی طالب اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان معاہدہ. تو اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ خلیفہ راشد مانتے تھے، حضرت علی کو کوئی نہیں تھے مانتے، میرے بھائی وہ تو ابو داؤد میں حدیث ہے 4646 کہ بنو امیہ کے لوگ تو کہتے ہیں علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے، بلکہ حکومت ان میں ہے، جس پہ پھر ترمذی کی جو حدیث ہے اسی کا ترک ایک اور طریق اس میں الفاظ ہیں، حضرت سفینہ کہتے ہیں بنو امیہ کی پیٹھ سے ہی جھوٹ نکلا ہے، یہ خود شریر ترین بادشاہ ہے جو حضرت علی کو خلیفہ نہیں مانتے. اور امام داؤد نے لکھا علی علیہ السلام. تو حضرت علی کے سامنے جب معاہدہ آیا تو انہوں نے کہا صدق رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا. تو حضرت علی نے پھر اپنے ہاتھوں سے مٹایا جو ہے وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب، صرف امیر المومنین کاٹ کے تو علی بن ابی طالب لکھا. تو اب یہاں پہ سوچنے والوں کے لیے ایک لمحہ فکری ہے کہ رسول اللہ کے مخالفین تھے کفار مکہ جن کے ساتھ صلح حدیبیہ ہوئی، اور حضرت علی کے مخالفین تھے مسلمان کلمہ کو جن کے ساتھ تحکیم کے مسئلے میں حضرت علی کو صلح کرنی پڑی، اور انہوں نے حضرت علی کو خلیفہ ماننے سے انکار کیا. یہ وہ ریزن تھی جس کی وجہ سے خوارج یہ کہتے تھے کہ معاویہ جب آپ کو خلیفہ ہی نہیں مان رہا تو یہ ہوا باغی، تو باغی کے ساتھ صلح نہیں ہونی چاہیے، باغی کا تو سر قلم سے جدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا ہونا چاہیے. تو مجھے بتائیں ٹیکنیکلی کیا خوارج کی ڈیمانڈ غلط تھی؟ بالکل ٹھیک تھی، حضرت علی کی محبت میں تھی، ٹیکنیکلی بھی درست تھی، لیکن حضرت علی کو یہ نظر آ گیا تھا کہ جو عمرو بن عاص کے مشورے پہ انہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھائے ہیں اس کی وجہ سے حضرت علی کی فوج میں بددلی پھیل گئی ہے. حضرت علی بھی تحکیم پہ آمادہ نہیں تھے. ان کو جب نظر آیا کہ لوگ سوچیں گے کہ یار حضرت علی نے قرآن نیزوں پہ دیکھا ہے تو اب مطلب صلح کیوں نہیں کر لیتے، اس وقت جنگ بھی کرتے تو اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکلنا تھا، اور نہ بنو امیہ نے ننگا ہونا تھا لوگوں کے سامنے. رئیس صحیح کسر جو حضرت حسن نے صلح کر کے نکال دی کہ بالکل ہی ننگا کر دیا بنو امیہ کو کہ ہاں جی لے لو قاتلین عثمان سے بدلا. پوری زندگی حضرت عثمان کے قاتلین کا نام تک نہیں کبھی بنو امیہ نے لیا، بلکہ یہ حضرت عثمان کو شہید کرانے کا تانا بانا بھی انہوں نے ہی سارا بنا تھا. تو خوارج کی ڈیمانڈ اپنی جگہ بالکل درست تھی، لیکن غلطی انہیں وہاں کھائی کہ انہوں نے حضرت علی کی حکمت کو سمجھا نہیں ہے، حضرت علی کی محبت میں ہی ان کے خلاف ہو گئے، یہ ان کی تھی غلطی. تو بازی یہ نہ سمجھیں کہ حضرت علی سے دشمنی کی وجہ سے ان کے خلاف ہیں. بازی یا خوارج کا موقف یہ تھا کہ معاویہ واجب القتل ہے، ایسے صلح نہیں کرنی چاہیے، باغی ہے. تو یہ بات تو ٹھیک ہے، باغی تو ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. 2812 بخاری کی حدیث. ڈیمانڈ درست تھی، لیکن آگے جو معاملہ ہوا نا وہ غلط ہے کہ انہوں نے امیر کی اطاعت نہیں کی، کیونکہ امیر کا ویژن زیادہ ہوتا ہے، انہیں پتا تھا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلنا ہے. تو اس لیے جو ہے نا وہ ہم بازیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں خوارج ہونے کے باوجود، لیکن صحیح العقیدہ مسلمان نہیں ہے، ظاہر ہے وہ ان میں عقیدوں کی خرابی ہے. خوارج والی ان کے اندر بری خصلتیں موجود ہیں، وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر سمجھتے ہیں. ہم نہیں کافر سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی اصلاح کے چانسز موجود ہیں، تکفیر نہ کی جائے. بہرحال کافی وہ جس کو کہتے ہیں سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا ہے ان کا، وہ والے خوارج نہیں ہیں جو حضرت علی کے زمانے کے تھے. آپ ان سے اگر ڈسکشن بھی کریں تو حضرت عثمان حضرت علی کا نام احترام سے لیتے ہیں، اختلاف رائے ضرور کرتے ہیں، لیکن ہم تو آپ کو پتہ ہے ہم تو کسی کی بھی تکفیر کرنے کے حق میں نہیں ہیں. اختلاف اپنی جگہ موجود ہے، پازیٹیولی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، پازیٹیولی چیزیں جو ہیں وہ پبلک کے سامنے رکھنی چاہیے تاکہ لوگوں کو پوری بات سمجھ آئے.
تو میں نے یہ چونکہ ضمناً اس کے ساتھ تحکیم کا مسئلہ جوڑا ہوا تھا تو میں نے ضروری سمجھا کہ عوام الناس کو یہ چیز بتائیں کہ بیسیکلی یہ ٹوٹی کمند کہاں. حضرت علی کو یہ مجبوراً ڈسیزن لینا پڑا. حضرت حسن ابن علی کو بھی مجبوراً لینا پڑا کیونکہ ان کے سردار امیر شام نے خرید لیے تھے. ان کو پتا تھا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلنا ہے. پھر لوگ تو پھر اور طرح کی باتیں کرتے ہیں نا. اور اس دن میں غامدی صاحب کو سن رہا تھا, وہ اپنے اس حسن بھائی کو کہہ رہے تھے کہ جی وہ جو ہے نا حضرت عثمان بڑے مظلوماً شہید ہوئے ہیں, تو ہم اگر ہم دیکھا جائے تو اس مظلومانہ شہادت کو تو پھر ہم پھر ڈیپ ڈگ کریں گے اس وقت باقی لوگوں کا کیا کردار تھا. یعنی وہ اشارتاً کہنا چاہ رہے تھے کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان کی شہادت کے بینیفیشری جو ہیں حضرت علی ہیں. حضرت عثمان کے بینیفیشری اگر حضرت علی ہوتے تو حضرت علی انکار ہی نہ کرتے خلافت قبول کرنے سے. حضرت علی نے تو یہاں تک کہا تھا کہ میں پہلے 3 خلفاء کے ساتھ بھی چلا ہوں اور اب یہ بنو امیہ کے گورنروں نے جو بیڑا غرق کر دیا یہ میرے گاٹے نہ فٹ کرو. ٹھیک ہے, لیکن اس وقت سب نے یہ کہا کہ آپ سے بڑا کوئی ہے نہیں ہے جس کے اوپر امت ایگری کرے, تو آپ کو مجبوراً لینا پڑا. اور پھر لیکن آپ نے کہا تھا کہ میری بیعت پھر اوپنلی ہوگی. یہ پہلی بیعت تھی جو اوپنلی کنسنسس کے ساتھ ہوئی مدینہ شریف کے اندر مسجد نبوی میں. حضرت علی نے کہا یہ نہ میں خلیفہ بنوں پھر تم مخالفت کرو. پہلا ایگزیکٹو آرڈر آپ نے یہ جاری کیا کہ حضرت عثمان کے سارے وہ گورنر معزول کر دیے جن کی وجہ سے حضرت عثمان کے لوگ خلاف ہوئے تھے, ان کو شہید کرنے تک اتر آئے. تو یہ آپ کو مطلب یہ بڑی حضرت علی کی جگہ بیٹھ کے آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کو کس مشکل وقت میں ان کے حوالے خلافت کی گئی ہے. بیسیکلی تو خلافت کی روح تو ختم ہو چکی تھی بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے. وہ اس مردہ گھوڑے کو بھی حضرت علی نے جو 5-6 سال چلایا اور کافی ٹوٹی ہوئی سنتیں دوبارہ سے بحال کی, وہ میرا کربلا اور ریسرچ پیپر پڑھیں, وہ بخاری مسلم سے میں نے بیان کیا. تو میں غامدی صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اگر آپ یہ بات کریں گے تو پھر ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ سازش تو حضرت عمر کی شہادت سے شروع ہوئی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ ہے ایک جسے توڑ دیا جائے گا تو فتنے شروع ہوں گے, اور وہ دروازہ عمر ہے. حضرت عمر کے قاتلین کون ہیں؟ حضرت عثمان کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے نا. حضرت عمر کے قاتلین کون ہیں؟ حضرت عمر کا قاتل بخاری میں آیا کہ مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا ابو لؤلؤ فیروز, اور مغیرہ ابن شعبہ وہ ہیں جو پوری زندگی حضرت معاویہ کے گورنر رہے ہیں کوفے کے, اور حضرت معاویہ کی موجودگی میں سب و شتم حضرت علی پہ کرواتے رہے ہیں. ابو داؤد میں حدیث ہے, مسند احمد میں. ان کا سب و شتم اتنا واضح ہے کہ ناسبی حضرت معاویہ کو بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ سے ثابت نہیں ہے, ہاں مغیرہ ابن شعبہ نے حضرت علی پہ لعنت کی اور کروائی ہے ممبروں سے. یہ وہ بھی مانتے ہیں. تو اب ہم اگر اسٹوری میں رنگ بھرنا شروع کریں کہ حضرت عمر کا قاتل جو ہے وہ ابو لؤلؤ فیروز جو ہے وہ مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا, تو یہ جو ہے بنو امیہ نے پورے پلان کے ساتھ حضرت عمر کو راستے سے ہٹایا تاکہ بعد میں فرنٹ پہ اپنا بندہ لائیں پہلے, اور پھر جو ہے وہ اسمبلیاں توڑ کے نئے انتخابات کر کے مین بندہ لے آئیں. آج کے دور میں بات کر رہا ہوں. ہم بھی یہ سازش ساری گھڑ سکتے تھے لیکن ہم نہیں گھڑتے, اور ہے ممکن ہے کہ ایسے ہی ہوا ہو, لیکن ہم کہتے ہیں نہیں, جو احادیث میں جتنا رپورٹ ہوا ہے ہم اس میں اس سٹوری میں رنگ نہیں بھریں گے, ہم نبی علیہ السلام کی احادیث کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس طرح کی اگر باتیں ہوں گی تو پھر بات بڑی دور تک نکلے گی. ٹھیک ہے جی شاہد بھائی, نیکسٹ. اچھا جی علی بھائی, ایک انڈیا سے تھے بھائی, عالم دین تھے, وہ مشکات المصابی کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں کچھ ضعیف احادیث بھی ہیں, تو وہ غالباً ان کا نا جو دوسری جی حدیث میں نے سنا تھا ہے حفظ الرحمان. ہاں جی, حفظ الرحمان صاحب کا سوال میں نے سنا تھا. اس کے بارے میں کوئی ورڈنگ ہاں جی, اس کے بارے میں میرا موقف یہ ہے کہ میں نے اپنی ویڈیوز میں بھی بیان کیا ہے کہ چونکہ مشکات المصابی ایک مصنف کی کتاب ہے, 2 مصنفین نے مل کے لکھی جن میں آپس میں 150 سال کا فرق ہے. پہلے تھے امام بغوی اور ان کے بعد امام ولی الدین تبریزی آئے. انہوں نے بھی اوریجنل کتاب کو چینج نہیں کیا, انہوں نے تیسری فصل اس میں ایڈ کی. حالانکہ تیسری فصل جو انہوں نے ایڈ کی اس میں بخاری مسلم کی حدیثیں بھی ہیں, وہ ایکچولی پہلی فصل میں ڈلنی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ میں مصابی السنہ کی شکل بدلوں نا. انہوں نے کتاب کا نام ضرور چینج کیا مشکات المصابی, لیکن اوریجنل اپنی جگہ رہنے تھی. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو انٹروڈکشن آف مشکات المصابی آپ دیکھ لیں. اس میں نے بتایا تھا کہ اوریجنل مصنف کی کتاب چینج نہیں کرنی چاہیے, تحکیم ہی ہونی چاہیے. باقی آپ کہہ رہے ہیں نا عام بندے کو پتہ نہیں چلتا, اسے ایک دن بٹھا کے آپ سمجھائیں, اس کو پتہ چل جائے گا. میرا انٹروڈکشن آف مشکات المصابی والا لیکچر دکھا دیں. یہ بہت سا زیادتی ہے کہ آپ امام ابو داؤد نے لکھی ہے اور چیپٹر کی ہیڈنگ باندھ کے اس کے نیچے حدیثیں لے کے آئیں, کچھ ضعیف ہیں کچھ صحیح ہیں, اور آپ 2 بنا دیں, ایک ضعیف ابو داؤد اور ایک صحیح ابو داؤد.
تو ابو داؤد کی کتاب تو نہ رہی. کتاب اوریجنل اپنی جگہ ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ پھر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے شیخ البانی کے اوپر بڑی سخت گرفت کی ہے. انہوں نے کہا یہ کیا تم نے کیا ہے, تم نے امام بخاری کی کتاب ٹیمپر کر دی ہے, صحیح الادب المفرد اور ضعیف الادب المفرد, جبکہ امام بخاری نے تو الادب المفرد لکھی تھی, اور وہ ہر حدیث کے اوپر چیپٹر کی ہیڈنگ بناتے ہیں, اس کے اندر حدیثیں لے کے آتے ہیں, اسے کچھ رزلٹ نکالتے ہیں. اب وہ آپ نے چیپٹر بھی ٹوٹ کے کچھ ادھر چلا گیا کچھ ادھر چلا گیا, تو آپ نے مصنف کی کتاب کیوں تبدیل کی ہے. اور میں اس میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ ہوں. آپ اپنی کتاب لکھیں, امام بخاری کی کتاب توڑنے کا آپ کو حق نہیں, ابو داؤد کو توڑنے کا آپ کو حق نہیں, آپ کو ترمذی توڑنے کا حق نہیں, آپ کو مشکات توڑنے کا حق نہیں ہے. آپ لاتے سے اپنی کتاب لکھیں, مشکات اوریجنل اپنی جگہ پہ ہونی چاہیے, نیچے حکم لگائیں, لیکن جو ترتیب انہوں نے قائم کی ہے مصنف کی اجازت کے بغیر اس کے آپ منہ میں اپنا لقمہ نہیں ڈال سکتے.